तो एक ऐसी दुआ जिसको पढ़ने से आसमान के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला से जब हम दुआएं करते हैं कि हमारे जन्नत के 8 दरवाजे खुल जाते हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाएंगे कि जिस दरवाजे से चाहते हो दाखिल हो जाओ। करना अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें तौफीक अता की कि हम लोग अपनी क्लास में हाजिर हैं। मैं तो आधा घंटा पहले वैसे आ जाती हूँ क्लास में, लेकिन फिर मुझे ये होता है कि मैं अपने नोट्स दोबारा से देखूँ कि क्या हो रहा है। तो मुझे पता है कि आप लोग भी बड़े शौक़ से इंतज़ार कर रहे होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला कबूल और मंजूर करे। आज की जो हदीस थी, मैं इसलिए अगेन बहुत प्यारी हदीस है, क्योंकि अक्सर जब हम दुआ करते हैं ना तो थोड़ी देर होती है, अगर हमें ये लगता है कि हमारी दुआ भी कबूल नहीं हो रही है या भी थोड़ा अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से उस तरह से आंसर नहीं आ रहा, तो हम बेचैन हो जाते हैं। हमें लगता है कि शायद हम जो जिस वसीले से अल्लाह सुब्हानहू तआला के जिस सिफ़ात से, जिन नामों के साथ दुआ कर रहे हैं, जिन कलमात के साथ दुआ कर रहे हैं, क्योंकि दुआ तो हमने या तो रब्बना से कर रहे होते हैं या फिर अल्लाहुम्मा से कर रहे होते हैं, तो हम फिर किसी से पूछते हैं कि ये मसला है तो इसके लिए हम क्या दुआ करें। तो मैं ये हदीस जब पहली दफ़ा भी पढ़ी थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, बल्कि मैंने फिर सारा एक ही पेपर पे लिख के याद भी कर ली कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के जो रसूल अल्लाह ने बताया था कि इसमें आज़म कौन से हैं जिनके थ्रू, जिनकी साथ अगर दुआ मांगी जाए तो अल्लाह सुब्हानहू तआला दुआ कबूल करते हैं। तो आज इंशाल्लाह उसी को देखेंगे, और मैं आपसे ये भी कहूँगी कि आप लोग प्लीज़ पेपर पेन लीजिए और उसको लिखें। और अगर अभी नहीं लिख सकते, अगर आपके पास पेपर पेन नहीं है जल्दी में, तो आप उसको थोड़ा सा याद करेंगे। आपको इंशाल्लाह मैं आज याद करवा देती हूँ, आपको आसानी से हो जाएगी। वरना आप दोबारा से भी देख के तो फिर आप अपने लिख सकते हैं। वरना मैं अपनी वो जो टीम है मैं उनको भी कह दूंगी कि वो दोबारा से ये जो मैं बोलूँगी कलमात वो लिख दें, क्योंकि हर एक को नहीं आते हैं, तो फिर आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। जामे तिरमिज़ी की हदीस है 3544 कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मस्जिद में आए तो देखा कि एक शख्स नमाज पढ़ रहा है। डेफिनेटली वो नफली नमाज होगी, क्योंकि जमात के साथ तो नहीं हो रही थी ना। तो नमाज पढ़ रहे, और नमाज पढ़ने के बाद जब उसने दुआ की है तो जो कलमात पढ़े, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा वहाँ पे जो थे मस्जिद में उनको कहा कि क्या तुम जानते हो कि इसने किन कलमात के साथ दुआ मांगी है अल्लाह सुब्हानहू तआला से? तो सहाबा हमेशा ये कहते थे कि अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसने उन कलमात से दुआ मांगी है कि अगर उसके बाद जो भी दुआ मांगी जाए अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको कबूल करते हैं, और जो भी कोई चीज़ मांगी जाए अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको अता कर देते हैं। और वो कलमात क्या थे? अल्लाहुम्मा ला इलाहा इल्ला अंतल मन्नान, ए अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है और बेशक तू ही एहसान करने वाला है। बदियुस समावाति वल अर्द, तू ही आसमान और ज़मीन को पैदा करने वाला है। या ज़ल जलाली वल इकराम, ए बुजुर्गी वाले और करम करने वाले मेरी दुआ को कबूल कर ले। ठीक है, ये वर्ड्स जो है ये बहुत आसान है आप लोगों को आसानी से, क्योंकि हम इतना ज़्यादा बोलते हैं ना। जैसे ला इलाहा इल्ला, ये तो सबको ही आता है, तो ला इलाहा इल्ला अंतल मन्नान। ठीक है, मन्नान नाम भी पाकिस्तान में बहुत कॉमन है, तो हमें वो भी आता है। तो उसके बाद अगर आप देखें बदियुस समावाति वल अर्द, वो भी हम लोग अक्सर बोलते हैं। और फिर उसके बाद या ज़ल जलाली वल इकराम, तो फिर ये भी हमें आता है। तो आप लोग ये याद कर लें कि इस तरह से हम लोगों ने जब भी दुआ मांगनी है तो हमने कौन से वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं। और इसके बाद अच्छा, एक और हदीस में मैं देख रही थी, क्योंकि थोड़े से वर्ड्स डिफरेंट होते हैं। सॉरी, आज मेरा गला थोड़ा सा ऐसे, क्योंकि एलर्जीज़ हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आहिस्ता आहिस्ता बोलती रहूँ। अच्छा, एक और हदीस में ये था कि वो भी बहुत आसान है, अल्लाहुम्मा लकल हम्द, ये भी आप लोगों को आता है। अल्लाहुम्मा लकल हम्द ला इलाहा इल्ला अंत, कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। या हनानो या मनान, या बदियुस समावाति वल अर्द, या ज़ल जलाल वल इकराम, वही सारे नाम हैं
اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ جب ہم پکارتے ہیں بس شروع میں اللہم لک الحمد لا الہ الا انت، اور پھر وہی تینوں نام آپ لوگوں نے یاد کرنے ہیں اور اس کے ساتھ آپ دعا کریں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ جو مانگیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کریں گے انشاءاللہ۔ اور دعا کرتے وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کیجیے گا، یا پاک پروردگار میں نہیں جانتی کہ یہ کام جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں، جو دعا میں مانگ رہی ہوں، وہ میرے حق میں بہتر ہے کہ نہیں، یا پاک پروردگار میرے حق میں اس دعا کو بہتر کر کے قبول کر لے، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کریں گے۔ اچھا جی، ایک اور تھی جامع ترمذی میں اسم اعظم کی ہی حدیث ایک اور طرح سے بھی آتی ہے، 3478 اس کا نمبر ہے۔ میں اس لیے بتاتی ہوں کہ آپ لوگ خود بھی اس کو انشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا اسم اعظم ان 2 آیات میں ہے۔ ایک کون سی تھی؟ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 163 آیا نمبر جو ہے وہ بھی انڈر لائن کر لیں، وہ سورۃ البقرہ کی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، کہ اور تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے جو برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ رحمان اور رحیم ہے۔ تو یہ بھی آیا ہے ایک آتی، اور پھر سورۃ آل عمران کی جو شروع میں ہے نا، نمبر 1 اور نمبر 2 الف لام میم، اور پھر آتا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جو آیت الکرسی جیسے ہم پڑھتے ہیں نا، بالکل وہی آیات ہے۔ تو ان 2 میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور ایک اور حدیث میں یہ تھا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ، اس کے علاوہ سورۃ آل عمران اور سورۃ طٰہٰ، یہ 3 صورتیں جو ہیں ان میں اللہ کا اسم اعظم ہے۔ تو جعفر دمشقی جو ہے رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ان تینوں صورتوں کو غور کیا، ان کو دیکھا، تو مجھے یہ لگا کہ ان تینوں میں جو کامن آیات جو ان کو نظر آئی تھی کہ جیسے سورۃ البقرہ میں ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ٹھیک ہے، تو سورۃ آل عمران میں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور سورۃ طٰہٰ میں وعنت الوجوہ للحی القیوم، تو تینوں میں جو ورڈ کامن تھا وہ حی القیوم تھا۔ تو اب اگر ان ساری احادیث کو اکٹھا کر لیں تو ہمیں بہت آسانی کے ساتھ اتنے آسان ورڈز ہیں کہ ہمیں یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 1 آپ دیکھیں، یا حیو یا قیوم، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنے کہ یا اللہ، اور ایک بلکہ حدیث میں نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اٹسیلف جو نام اللہ ہے نا، وہ بھی اسم اعظم ہے، تو اللہ کو اللہ کے نام سے پکارو۔ تو اگر ہم یہ سارا دیکھیں کہ نمبر 1 یا رحمان یا رحیم ہمیں پڑھتا ہے، ہم اسی طرح سے پڑھتے ہیں، یا حیو یا قیوم، یا حنان یا منان، یا ذل جلال والاکرام، یا بدیع السماوات والارض، یا اللہ، آخر میں یہ 6، یا اللہ میری یہ دعا قبول کر لے، یا اللہ مجھے یہ عطا کر دے، یا اللہ میری یہ مشکل حل کر دے۔ تو یہ 6 چیزیں نا آپ انگلی میں اگر کریں گے ابھی آپ کو یاد ہو جائیں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنی کلاس کی طرف، ہم کر رہے تھے سورہ یوسف، اب آج انشاءاللہ ہم اس کی آیت نمبر 39 کریں گے، اور دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا احکامات دیے ہیں، کیا ہمیں نصیحتیں کی ہیں۔ اللہ اکبر، بہت پیاری۔ میں نے بلکہ جب اس کا آپ کو نوٹیفیکیشن بھیجا تھا تو اس میں نے یہی لکھا تھا کہ غم پریشانی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیسے ہم یاد کر سکتے ہیں، اور کیا وجہ ہے کہ ہماری وہ پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، اور کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ رحم و کرم کرتے ہیں۔ یہ اس سورہ میں آپ یہ دیکھیے کہ ان آیات میں جو آج 39 آیا کریں گے نا، اتنا بڑا پیغام ہے ہم لوگوں کے لیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ہم نے دیکھا کہ کیا کچھ نہیں ہوا، ابھی تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے جب ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینکا تھا، پھر مصر کے بازار میں بکے، پھر وہ جو عزیز مصر کے گھر میں جو الزام ان کے اوپر آتا ہے، کس طرح سے خود سے مانگتے ہیں کہ یا اللہ مجھے جیل میں بھیج دے، اور خود یہ کہتے ہیں کہ زندہ انسانوں کا قبرستان جیل ہے۔ اتنے مشکل حالات میں بھی وہ اپنا کام نہیں بھولے۔ آپ دیکھیں ہم پہ اگر تھوڑی سی مشکل آتی ہے نا،
تھوڑی سی مشکل آ جاتی ہے تو سب سے پہلے جو کمپرومائز ہوتی ہے نا وہ ہماری عبادت ہوتی ہے، ہماری نماز ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نہ کرے اب غم کا جب سچویشن ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہائے دل ہی نہیں کر رہا تھا نماز پڑھنے کو، ایسی پریشانی اب نہیں پڑھی جا رہی، نہیں پڑھی جا رہی، اور اگر خوشی آتی ہے نا تب بھی مصیبت آ جاتی ہے، بازاروں میں کیونکہ چکر لگ رہے ہوتے ہیں، ہائے وہ گئی تھی بازار تو یہ بھی نماز قضا ہو گئی، وہ بھی نماز قضا ہو گئی، ہر دفعہ بھی خوشی غمی میں کمپرومائز ہماری نمازیں، ہماری عبادات ہوتی ہیں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو میسج دے رہے ہیں اس کو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے کہ یوسف علیہ السلام قید کی سختی میں بھی اپنا مقصد نہیں بھولے جو میرا اور آپ کا بھی مقصد ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ہو اخرجت للناس کہ تمہیں میں نے کیوں پیدا کیا، کنتم خیر امت، بہترین امت ہو تم، اس لیے کہ تمہیں میں نے لوگوں کے لیے پیدا کیا تاکہ تم ان کو برائی سے روکو اور اچھائی کی ان کو تلقین کرو۔ یہی ہے نا ہم لوگوں کا کام، یہی سبق اس آیا میں آپ کو، یہ 2 آیات ہیں جو توحید کے بارے میں اتنی پیاری آیات ہیں کہ وہاں پہ بھی جب اتنی پریشانی میں، حالانکہ عام بندہ جیسے اگر دماغ میں آتا ہے تو بندہ سوچے کہ مجھے ملا کیا ہے کہ میں اللہ کی توحید اب اس کو بھی بتا رہا ہوں، میں جب سے پورا کوشش کر رہا ہوں کہ میں کوئی غلط کام نہیں کروں، اور پھر مشکل پہ مشکل پہ مشکل سنتے ہیں نا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ میری تو مشکلیں نہیں ختم ہوتی، ایک ختم نہیں ہوتی تو دوسری آ جاتی، دوسری ختم نہیں ہوتی تیسری آ جاتی ہے۔ یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حوصلہ، ان کا صبر، اور اس کے باوجود جو مقصد ان کی زندگی کا تھا اس پہ کس طرح سے فوکسڈ جیسے ہوتے ہیں، موقع جہاں پہ ملا فوراً وہی بات کر دی، کیونکہ ان کا وہ کہتے ہیں نا سورج مکھی کے پھول کی طرح ان کا فوکس ادھر ہی تھا۔ ان کو ہر وقت یہ لگتا تھا کہ ان کو، میں یہ میسج تو مجھے اور آپ کو ہے نا، ہمیں ہر وقت یہ لگنا چاہیے کہ جہاں پہ ہمیں موقع ملے ہم فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ اب یہاں پہ انشاءاللہ اور بھی بات کرتے ہیں اس کے بارے میں کہ آیت نمبر سورہ یوسف آیت نمبر 39 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب یوسف علیہ السلام کے پاس جب وہ 2 قیدی جو تھے ان کے ساتھ تھے وہ آتے ہیں، ان سے خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام کو پتا ہے کہ ان کا ایک مقصد میرے پاس پھنس گیا ہے، مطلب وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، تو اس کو وہ کیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا صاحب یسجنی، اے میرے دوستو قید خانے کے، ارباب متفرقون خیر، کیا ڈیفرنٹ، کیا بہت زیادہ جو رب ہیں متفرق علیحدہ علیحدہ جدا جدا جو رب ہیں وہ بہتر ہے، ام اللہ، یا پھر اللہ جو کہ الواحد القہار، کہ جو واحد ہے، جو اکیلا ہے اور جو زبردست ہے۔ یہ بات ہے کہ اس کو اسی وقت اس نے سب سے پہلے دیکھیں یہ نہیں کہا کہ تم جیسے ہمارا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہائے نیل پالش لگا کے آ گئی ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم نے نماز پڑھنی ہے۔ ہم اصل بات چھوڑ کے یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نا پہلے لوگوں کو بھگا دیں گے۔ جس نے جو مشکل سے کبھی مسجد میں آ ہی گیا ہے اس کو آپ نے یہ کہہ کہ دوپٹہ ٹھیک کرو، یہ سر میں ایک بال نظر آ رہا ہے تو 4 بال نظر آ رہے ہیں تو ایسے نہیں کرنا۔ اصل بات کیا ہے کہ جس کو اللہ سے محبت ہو جائے گی نا، جس کو توحید کی سمجھ آ جائے گی، اس کے لیے سارا کچھ ہی آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے پھر وہی بات ہوتی ہے نا، جیسے میں اکثر یہ بات کہتی ہوں کہ جب نئی منگنی ہوتی ہے تو پھر بندہ بس اسی کے رنگ میں رنگ جاتا ہے کہ ان کو یہ پسند ہے، ان کو یہ پسند ہے، وہ یہ کھانے میں پسند کرتے ہیں، ان کو یہ کلر پسند ہے، وہ ایسے بیٹھنا پسند کرتے ہیں، تو ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ اسی رنگ میں رنگ جائے نا۔ تو بالکل وہی بات ہے کہ جس کو اللہ سے محبت ہو جائے گی نا، پھر اس کو یہ باتیں بتانے کی ضرورت نہیں، وہ خود بخود کوشش کرے گی کہ مجھے یہ بھی پتہ چلے کہ میرے اللہ کو کیا پسند ہے، مجھے یہ بھی پتہ چلے کہ میرے رب کو کیا پسند ہے۔ اب دیکھیے کہ مکہ میں جب اسلام آیا تھا، نیا آیا تھا، تو سب سے پہلے کیا تھا؟ نمازیں تو ابھی تک فرض نہیں ہوئی تھی، نہ زکوٰۃ فرض ہوئی تھی، نہ حج فرض ہوا تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ بیسیکلی کیا تھا کہ پورے 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب جو بھی صحابہ تھے نا ان میں توحید کو کوٹ کوٹ کر بھر دیا تھا۔ ایک ہی بات، آپ پوری مکی دور کی صورتیں نکال کے دیکھیں، توحید پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پہ اور آخرت، یہ 3 چیزوں پہ کام تھا۔ تب بھی تو صحابہ کا یہ حال تھا کہ ان کو، آپ دیکھیں حضرت حباب رضی اللہ عنہ کا میں واقعہ پڑھی تھی، اللہ اکبر، کہ ان کو وہ سفر میں جا رہے تھے تو مسلمہ کذاب کے ہاتھ لگ گئے۔
اب اس نے کیا کیا، اس کو پتا تھا یہ صحابی رسول ہے، اس نے کہا کہ تم مجھے رسول مانو، کیونکہ آپ دیکھیں اس زمانے میں رسول اللہ کے زمانے میں یہ مسلمہ کذاب جو تھا، اس نے دعویٰ کر دیا کہ وہ نبی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ایک عورت نے بھی دعویٰ کیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کے اگینسٹ فوج بھی بھیجی تھی، لیکن کیونکہ رسول اللہ کا وصال ہو گیا تھا تو وہ نہیں جا سکے تھے، تو اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں پھر اس کو قتل کیا گیا تھا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں بھی یہ فتنے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جنت کی 8 دروازے کھل جاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جس دروازے سے چاہتے ہو داخل ہو جاؤ۔ کرنا کیا ہے کہ آپ کو وضو کرنے کے بعد آپ ہمیشہ دعا پڑھتے ہیں نا، اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور ساتھ اس کی ایک چھوٹی سی دعا ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اور اس دعا کے پڑھنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے کہ جس دروازے سے چاہتے ہو داخل ہو جاؤ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ میں تجھے ابواب الخیر نہ بتاؤں؟ ابواب الخیر مینس کہ خیر کے دروازے، ہم کہتے ہیں نا کہ برکتیں نازل ہوں، یا اللہ اولاد میں برکت، یا اللہ کاروبار میں برکت، یا اللہ صحت میں برکت، یا اللہ زندگی میں برکت، ہر چیز میں تو ہمیں برکت چاہیے ہوتی ہے نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ابواب الخیر بتاتا ہوں، اور وہ کیا تھے؟ نمبر 1 کہ روزہ ڈھال ہے، یہ نفلی روزوں کی بات ہو رہی ہے، فرض تو ہم کرتے ہی ہیں نا، کہ روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کیا ہوتا ہے کہ آپ کو مطلب سامنے سے دشمن کا وار آیا، پریشانی آئی، مشکل آئی، کوئی بھی چیز آئی تو ایک ڈھال کی طرح تمہیں سنبھال لیتا ہے۔ نمبر 2 کہ صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، صدقہ دیا کرو۔ نمبر 3 یہ کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ سجدہ کی یہ آیت پڑھی، تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا۔ ایک بہت پیاری حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے 2770، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صدقے کے بارے میں فرمایا تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر میں اپنی ماں کے لیے صدقہ دوں تو کیا ان کو اس کا اجر ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میرا وہ باغ جو میووں سے بھرا ہوا ہے وہ میں اپنی ماں کے نام صدقہ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، اولاد تو ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے نا۔ اب سوچے کہ مرنے کے بعد تو عمل بند ہو جاتے ہیں، اور اس وقت غائب کے سارے پردے اٹھ جاتے ہیں، اور اس وقت اگر ہمیں کوئی اتنا پیارا تحفہ بھیجے جس کا اجر اتنا زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملے تو کیا حال ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم میں سے ہر اولاد کو اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین ثم آمین۔ کہیں اگر آپ تجوید سیکھ رہے ہیں تو آپ ان کو پہلا قاعدہ تو آپ پڑھا سکتے ہیں نا، کیونکہ آپ لوگوں کا ختم ہو گیا، اور قاعدہ جس کو آ جاتا ہے اس کی باقی کی تجوید بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم سب کسی نہ کسی لیول پہ ٹیچرز بنیں، اور کچھ نہیں تو اپنے بچوں کے ٹیچرز بن جائیں گے تو اللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری وہ خواہش بھی پوری کر دیں گے۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں نا آپ سے کہ مجھے میری پوری زندگی میں کبھی شوق نہیں تھا ٹیچر بننے کا، واللہ کبھی شوق نہیں تھا، لیکن الحمدللہ آج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، وہ کہتے ہیں نا کہ اسی پہ آزمائش پڑ جاتی ہے بندے کی، جس میں کہتا ہے میں نے یہ نہیں بننا، تو اب میری زندگی میں سوائے اس کے اور کچھ رائی نہیں ہے کہ سارا وقت مجھے ہوتا ہے اچھا میں نے یہ پڑھانا ہے، یہ ریکارڈ کرنا ہے، یہ بھیجنا ہے، یہ ایسے کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جی قبول کرے، آپ لوگ بھی اسی طرح سے بس کرتے رہے، کہیں نہ کہیں اچھا میسج اب جو قرآن کی آیا آپ کے دل کو لگتی ہے، جو جس پہ آپ تدبر کرتے ہیں نا، چھوٹا سا ریکارڈ کر کے اپنی فیملی میں بھیج دیا کریں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول کریں گے، آمین ثم آمین۔ بہت پیاری حدیث تھی، اس لیے کہ ایسی احادیث جو ہوتی ہیں نا وہ ہمیں موٹیویٹ کرتی ہیں ہماری ڈے بائی ڈے زندگی میں، کیونکہ ہم نے بہت دفعہ پڑھ لیا ہے، اسٹوڈنٹ آف نالج ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہے اس بات کا کہ دعاؤں کے راستے میں کیا چیزیں حائل ہو جاتی ہیں، ہمارے گناہ، رائٹ، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تو مغفرت کی امید ہے ہم لوگوں کو، لیکن کئی دفعہ ہوتا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا، اور پھر جب تک توبہ نہیں کر رہے ہوتے تو اس سے پہلے جو دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی اس طرح سے قبول نہیں ہوتی ہیں، اور جب احساس ہوتا ہے تو پھر اتنی تکلیف ہوتی ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ تو اس لیے میں نے سوچا کہ
اٹس اے اسمال ریمائنڈر، لیکن پھر سے کرتے ہیں کیونکہ بہت دفعہ ہم نے اس کے بارے میں بات کی ہے کہ مسند احمد کی حدیث ہے 9875، سیدنا ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی نا بلند آواز سے اونچی آواز کر کے بات کی کہ یہاں تک کہ عورتوں تک بھی وہ آواز چلی گئی، کہ مطلب رسول اللہ چاہتے تھے کہ عورتیں بھی اس بات کو سنیں، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو جو زبان سے ایمان لائے ہو اور ابھی تک ایمان دل میں داخل نہیں ہوا۔ اب دیکھیں سیم یہی بات ہم قرآن پاک میں بھی پڑھتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اے لوگو ابھی تک تو تم صرف اپنی زبان سے اسلام لے کے آئے ہو، ابھی تمہارے عمل اس قابل نہیں ہوئے، ایمان ابھی دل میں نہیں داخل ہوا نا، یہی بات ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایگزیکٹلی وہی بات کہی اور کہا کہ تم مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو، ان کے پردے والے امور کی ٹو میں نہ لگا کرو، جو ان کے مصائب کی تلاش میں لگا رہتا ہے اللہ اس کے عیب کی تلاش میں لگ جاتا ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، کبھی بھی آپ یہ سوچیں کہ غیبت سن لینا، ایون کریں یا سنیں، فوراً دل میں یہ خیال لایا کرے، پریکٹس کر لے کہ اللہ میرے عیب کی تلاش میں لگ گیا ہے۔ اور پھر رسول اللہ نے فرمایا اللہ جس کے عیب کی جستجو میں پڑ جاتا ہے اسے اس کے گھر میں رسوا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ میں کہتی ہوں سونے کے پانی سے لکھنا چاہیے، تاکہ ہم بار بار بھول جاتے ہیں کہ جس کی ٹو میں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ لگ جائے اس کو اس کے گھر میں رسوا کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمیں لگتا ہے کہ پھر ہم بات کیا کریں، وہ گھبراہٹ ہوتی ہے جب ہم ایسی والی چیزیں سنتے ہیں۔ تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ غیبت کیا ہوتی ہے، جب ہم کسی کا نام لے کے، کسی کا اشارہ کر کے، یا لکھنا بھی، مطلب لکھ کے بھی آپ کسی کو بتاتے ہیں یا کسی کا نام لے کے کرتے ہیں نا، وہ بھی غیبت میں شامل ہوتا ہے۔ جب آپ نام لیے بغیر بات کرتے ہیں تو وہ غیبت میں نہیں آئے گی۔ کتنی بڑی بات ہے نا، ایک سکون مل جاتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، اتنی بری عادت پڑ گئی ہے، چلو ٹھیک ہے اب میں نے نام لے کے نہیں بات کرنی۔ تو یہ دس ول بی یور فرسٹ اسٹیپ انشاءاللہ۔ تو پھر سیکنڈ سٹیپ ہوگا کہ پھر دل ہی نہیں چاہے گا بات کرنے کا۔ پتہ ہے یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا، بعض دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ ہائے یہ کیسے، یہ عورت کسی کو دیکھتے ہیں کہ ہائے اتنی اچھی ہیں، وہ کیسے ایسے کر لیتی ہے، یہ تقویٰ کے لیولز ہوتے ہیں۔ اور کبھی ایسے نہیں ہوگا کہ آپ پہلے سے ہی 10ویں سیڑھی پہ چلے جائیں گے، پہلی سیڑھی پہ آئیں گے تو پھر انشاءاللہ 10ویں سیڑھی پہ بھی جائیں گے۔ تو اس لیے آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ چلنا ہے، اور بڑے سکون سے۔ کبھی ہوتا ہے نا کہ جب ہماری زندگی میں قرآن کھلتا ہے تو پھر بس دل چاہتا ہے کہ سارا کچھ آج ہی کر دے، اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک دم سے اتنی زور و شور سے شروع کرتے ہیں اور پھر کئی دفعہ اتنی زور و شور سے چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ اب دیکھیے جیسے ہم سڑک پہ جا رہے ہیں، اب دیکھیں 3-4 لائنیں ہے نا، تو اب گاڑی اس لائن میں چلا رہے ہیں، ادھر ایگزٹ لینا ہے۔ اب ہم چل رہے ہیں نا زندگی میں، اب ایگزٹ لینا ہے ہم نے، کہ ہم نے تو اب اللہ کے راستے پہ چلنا ہے۔ تو اگر یہاں سے آپ ایک دم سے یوں جائیں گے نا تو خود بھی مریں گے اور دوسروں کو بھی ماریں گے، رائٹ؟ لیکن اگر آپ آرام سے پہلے انڈیکیٹر دیتے ہیں، پھر آپ اس لائن میں، پھر اس لائن میں، پھر آپ ایگزٹ لیتے ہیں نا، تو آپ بہت سکون سے، دوسرے بھی آپ کے راستے میں پھر انشاءاللہ چل پڑیں گے، اور یہ آسانی کے ساتھ کرنے والی۔ تو اس لیے کبھی بھی اپنے آپ کو نا اتنا تکلیف میں نہیں ڈالیے گا کہ میں بس آج میں سارا کچھ کر دوں، کیونکہ ایک چیز کا خیال رکھنا کہ آپ کی زندگی بدلی ہے، ابھی گھر والوں کی نہیں بدلی ہے۔ ابھی آپ کے اگر ہسبینڈ ہیں تو ابھی وہ اور کسی لیول پہ ہیں، آپ کے بچے ابھی کسی اور لیول پہ ہیں، تکلیف ہوتی ہے، دعائیں اسی لیے انسان کر رہا ہوتا ہے نا، لیکن آپ سب کو سانس لینے کا موقع ضرور دیا کریں، ورنہ پھر گھروں میں بہت ٹینشن ہو جاتی ہے۔ بس صبر کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے ہوئے اس راستے پہ چلتے رہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں کرنے والے ہوں۔ یاد رکھیے گا کہ ہر انسان کا اپنا ایک تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، وہ روح جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا آنسر خود کرے گی۔ ہمیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایز اے مدر ہماری ذمہ داری دی تھی، اگر ہم نے اس وقت وہ پوری نہیں اس طرح سے کی، اور جب احساس ہو گیا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری دعائیں قبول بھی کریں گے، اور ہمیں زندگی میں دعا کیا کریں کہ یا پاک پروردگار ہمیں اپنی زندگی میں اپنے یہ جو ہم دعائیں کریں نا، اس کا پھل ہمیں زندگی میں دکھا دے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ مائیں چلی جاتی ہیں، بعد میں جب بچے چینج ہوتے ہیں، مجھے پتا ہے میری امی کتنا زیادہ کیا کیا چیزیں نہیں کہا کرتی تھی، لیکن میں نے ایکچولی جب حجاب لیا تھا تو میری امی اس وقت اس دنیا میں نہیں تھی، اور آنیسٹلی میں اتنا مجھے احساس اس بات کا ہوتا تھا کہ اگر میری امی مجھے اس طرح سے دیکھ لیتی، I cannot even imagine کہ ان کی خوشی کی کیا انتہا ہوتی۔ ان کو لگتا کہ انہوں نے پتہ نہیں پوری دنیا فتح کر لی ہے۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ضرور میسج وہاں پہ پہنچاتے ہوں گے
ہماری نیکیاں ان کے آگے آتی ہوں گی انشاءاللہ. لیکن میں آپ لوگوں سے یہ کہوں گی اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں اور اگر ان کی چاہت ہے نا تو ان کی زندگی میں کر لو جو جو وہ چاہتے ہیں نا، نیکی والی چیزیں کر لو تاکہ وہ خوش ہو جائیں گے اور آپ کو کبھی بھی ایسا احساس پھر نہیں ہوگا. لیکن یہ تو زندگی میں چلتی رہنے والی چیزیں ہیں. تو آئیے جناب ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں. آج انشاءاللہ جی ہم 13ویں سورت کریں گے، سورت رعد. اللہ اکبر. اچھا جی، سورہ یوسف ہم نے ختم کر لیا. اتنی خوبصورت سورت تھی، اتنے خوبصورت اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عبرت جیسے ہوتی ہے نا، سبق تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان پہ چلنے کی بھی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین. اور سورہ رات جو ہے نا، یہ سورہ جو ہے یہ آپ ایک فرشتہ ہے جو ان کو بادلوں کو ہانکتے ہیں، ان کا اس کا بھی نام ہے. لیکن یہ اسی سورہ کی آیت نمبر 13 میں اس کا ذکر آیا. بہت پیاری آیا ہے، 13 نمبر کی آیا. تو اس میں ہم جا کے انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے. 13 نمبر کی سورت ہے اور 13 نمبر کی آیا میں اس کا ذکر بھی ہے. اس میں بادلوں کی گرج جو چمک جو ہوتی ہے نا، جو جیسے ہم ڈر جاتے ہیں جیسے، اس کو بھی رات کہتے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس سورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے ہمیں احکامات دیں گے، گرج کے ساتھ، چمک کے ساتھ. اور تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت سی آیات میں آپ لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غصہ بھی نظر آئے گا. تو دیکھتے ہیں اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس میں کیا خیر رکھی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم را، یہ حروف مقطعات ہیں. اچھا اب دیکھیے، بعض لوگوں نے اس کے بارے میں یہ بھی کیا ہوا ہے کہ وہ لگا کے نا گھر میں وہ لکھ کے وہ لگا دیتے ہیں تختی سی بنا کے، اور ان کو لگتا ہے کہ اس میں پتہ نہیں برکت ہے یا سم تھنگ ہے. لیکن اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی آپ کو حدیث نہیں ملے گی، کچھ بھی ایسی بات نہیں کہی ہے. تو اگر آپ کے اس کی مور ڈیٹیل دیکھنی ہے تو آپ سورۃ البقرہ کے شروع میں میں نے اس کی ڈیٹیل وہاں پہ بیان کی ہے، تو آپ وہاں پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو ہم اس کو اسی طرح سے رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اللہ کو پتہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ اس کے کیا میننگ تھے، ہم اس کو اسی طرح سے رکھیں گے. اب آگے دیکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک آیات الکتاب، یہ آیات ہیں، یہ نشانیاں ہیں الکتاب. الکتاب اس میں کس کو کہہ رہی ہے؟ قرآن پاک کی. یہ اس سورہ بھی ہو سکتی ہے اور اس کا مطلب اس قرآن پاک کی آیات ہیں. والذی، اور جو کچھ انزل الیک من ربک، جو کچھ نازل کیا گیا تیرے رب کی طرف سے، الحق، تو وہ حق ہے، وہ سچ ہے. اب دیکھیے، پہلے ہم نے سورہ یوسف جو پڑھی تھی نا، اس کی آخری آیا ذرا یاد کریں، ہم نے پڑھا تھا ما کانا حدیثاً یفترا، کہ نہیں ہے یہ قرآن جس کو خود سے گھڑ لیا گیا ہے. اب اس سورہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی کا جواب دیں گے. اب دیکھیں، جب میں یہ پڑھ رہی تھی نا، آنیسٹلی میں سوچ رہی تھی کہ کہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اور کہاں ہم اللہ کے غلام. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، ایک ایک نشانیاں ایک ایک جگہ پہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے واحد ہیں، لا شریک ہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. اتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ پیار آتا ہے کہ یا پاک پروردگار، کس طرح سے آپ ہمیں بار بار تھامتے ہیں کہ دیکھو شرک نہ کرنا، یہ ظلم ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے. دیکھو کس طرح سے تم بچو گے، دیکھو تم کائنات کو دیکھو، تم غور کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھو. مشرکین مکہ جو تھے نا، وہ اللہ کو مانتے تھے، ہم بھی مانتے ہیں، وہ بھی مانتے تھے. صرف فرق یہ تھا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی صفات میں دوسروں کو شریک کرتے تھے. ان کا یہ کہنا تھا، وہ جو بت بناتے تھے ان کا یہ سوچ ہی ہوتی تھی کہ یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جو نیک بندے ہیں، یہ اللہ سے ہمارے لیے مانگیں گے. اب وہ فوت ہو چکے ہیں، اس دنیا میں نہیں ہے، زندہ لوگوں سے دعا کروا سکتے ہیں. آپ ہر ایک کو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں، لیکن جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان سے آپ دعا نہیں کہہ سکتے نا. یہی بات، یہ میں اس لیے اتنا رک کے کہہ رہی ہوں کہ پوری اس سورہ کے شروع میں آپ دیکھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے توحید کی اگزامپل دیتے ہیں کہ تم کس طرح سے دوسروں کے ساتھ، مطلب دوسرے وہ جو اللہ کی مخلوق ہے ان سے مانگتے ہو. آج ہم دیکھیں کہ جو لوگ شرک میں مبتلا ہیں وہ اپنے آپ کو تو یہ نہیں کہتے کہ ہم شرک کر رہے ہیں، کیونکہ وہ قبروں پہ اگر جا کے کہیں گے کہ یہاں پہ جاؤ گے تو یہ منت مانگو گے تو تمہیں اولاد مل جائے گی، وہاں پہ جا کے تم یہ کرو گے تو تمہیں نوکری مل جائے گی، وہاں پہ جاؤ گے تو یہ کرو گے تو خاوند جو ہے وہ تمہارے وہ کیا کہتے ہیں پیچھے لگ جائے گا، یا جو بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کو یہ اختیار نہیں دیے ہوئے. بس یہ سمجھ آ جاتی ہے نا تو زندگی بہت پیاری ہو جاتی ہے. کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں، ایسی آیات نا ہم یوں کر کے گزارتے ہیں. یہ مشرکین مکہ کو کہا تھا، ہم الحمدللہ ہم تو نہیں ایسے. تو ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ لوگ جو تھے وہ بھی اللہ کو مانتے تھے، وہ جو چیزیں کر رہے ہیں اب ڈفرینٹ رنگ میں ہم لوگ وہی کر رہے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے بعد ایسا ہوگا کہ لوگ جو اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں نا اس کا لیبل چینج ہو جائے گا، لیبل چینج کر کے اس کو حلال کر دیں گے. یہ میں اپنے لفظوں میں بتا رہی ہوں، مطلب ان کا یہی تھا کہ کس طرح سے لوگ اس کی حیت چینج کر دیں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ حلال ہے اور لوگ اس کے دھوکے میں آ جائیں گے. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم کرے. اور دوسرا، بعض لوگوں نے اس آیا سے یہ جو ہے نا کہ وَالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ الْحَقُّ، کہ جو کچھ نازل کیا گیا آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے وہ حق ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ سوائے وہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا وہ قرآن پاک ہے، اس کے علاوہ پھر کوئی حق بات نہیں ہے. مطلب وہ جو اجتہاد ہے نا اس کا انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، جو وہ تو اللہ کی طرف سے نہیں ہے. لیکن وہ یہ بھول گئے کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجتہاد کرنے کا حکم دیا ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے کہ حضرت زید جو تھے ان کو یمن میں بھیجا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ زید، جب تمہیں وہاں پہ کوئی مسئلہ آئے گا تو تم اس کو کیسے حل کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں قرآن سے دیکھوں گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا احکامات دیے ہیں. تو رسول اللہ نے پوچھا کہ اگر قرآن میں اس مسئلے کا حل نہیں ہے تو پھر کیا کرو گے؟ تو زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر میں رسول اللہ کی سنت سے دیکھوں گا. رسول اللہ کی جو جیسے ہمارے پاس تو حدیث ہے نا، میں اس میں سے دیکھوں گا. انہوں نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس میں سے بھی نہیں ملے گا تو انہوں نے کہا کہ پھر میں ان دونوں قرآن اور سنت کے علم کو حاصل کر کے دیکھوں گا اس سے کلوزسٹ کیا چیز ہے، تو پھر میں خود اجتہاد کروں گا، اپنی رائے دوں گا اس کے اوپر. مطلب اپنی پرسنل رائے نہیں، قرآن اور سنت سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور انہوں نے فرمایا کہ زید تم نے بالکل ٹھیک کیا ہے. اور یہی بات تھی کہ جو رسول اللہ نے ہمیں بتایا تھا. صحابہ نے پوچھا تھا کہ ہم اگر آپ کے بعد کبھی کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے جو نہ قرآن میں ہوگا نہ سنت میں ہوگا، تو آج کل کے دور میں دیکھیں کتنی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے، ہم کیسے یہ کر سکتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو اجتہاد کرتا ہے نا، اب دیکھیے کہ اتنی بڑی بات ہے یہ، اگر ہمیں سمجھ آ جائے نا تو یہ جو فرقے بن جاتے ہیں نا اور لڑائیاں ہو جاتی ہیں وہ ختم ہو جائے. رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جو اجتہاد کرے گا، اگر فار ایگزامپل اس میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، ہم انسان ہیں، بشر ہیں، تو اس کو ایک گناہ اس کا ثواب ملے گا. اور اگر اس کا اجتہاد بالکل ٹھیک ہوتا ہے تو اس کو دگنا ثواب ملے گا. یہ کیوں کہا تھا؟ کیونکہ صحابہ نے رسول اللہ سے اتنی ڈیٹیل میں پوچھا تھا کہ اگر آپ زندہ ہوتے تو پھر اگر وہ اجتہاد کرنے والا جو اس نے اس کے بارے میں کہا ہے تو وہ آپ کی رائے وہ نہ ہوتی. تو اس پہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر اجتہاد کرنے والے کی رائے وہ نہ ہو جو میری رائے ہے تو اس کو پھر بھی ثواب ملے گا، کیونکہ اس نے اپنی پوری کوشش ایمانداری کے ساتھ قرآن اور سنت کے کلوز جا کے اس کا فیصلہ نکالا. اور جس کا اجتہاد ایسا ہوگا کہ اگر میرے سے تم سوال کرتے اور اس وقت وہ مسئلہ ہوتا اور میں بھی وہی بات کہتا تو اس کو دگنا ثواب ہے. دیکھیے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں کتنی وسعت ہے. اگر فار ایگزامپل ایک آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اسٹڈی کرتے ہیں، آپ اس کو ریسرچ کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ اس معاملے کو کیسے، آپ رفع یدین کو لے لیں کہ آپ نے دیکھا کہ رفع یدین جو ہے وہ کرنا رسول اللہ سے ثابت ہے. اور ایک دوسرے آپ دیکھتے ہیں انہوں نے اجتہاد کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، رفع یدین اس طرح سے نہیں کرنا. تو دونوں ہی ٹھیک ہے. آپ یہ غور کریں کتنی بڑی خیر ہے نا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ وسعت پیدا ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے اس نے ان کو فالو کیا تو اس نے نہیں کیا، اس نے ان کو فالو کیا تو اس نے کر لیا. اب میں کون ہوتی ہوں کہ میں ان کو جا کے فتوے دوں اور اس طرح سے کروں. ہاں، اگر آپ کے پاس کوئی صحیح حدیث ہے آپ جا کے ضرور کہہ سکتے ہیں کہ، اور ہمیشہ ایک بات کا خیال رکھیں کہ جب آپ نے کسی سے بات کرنی ہے اپنی 1 to 1 بات کرنی ہے. کبھی لوگوں کے سامنے یہ تم کیا کہہ رہی ہو، یہ تو غلط ہے، اسلام میں ایسے نہیں، کبھی ایسے نہیں کیجیے گا. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی ہمیں قرآن میں سکھایا کہ کسی کے خدا کو برا نہ کہو. وہ غلطی سے، مطلب وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ اس کے اگینسٹ غصے سے بولے گا تو وہ تمہارے اصل میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو برا کہہ دے گا اور وہ گناہ گار اور ہو جائے گا. اب ہر ایک کا خدا تو فرق بنائے ہوتے ہیں نا ہم نے، کہ ہماری انا سب سے بڑی وہ ہو جاتی، خدا بن جاتی ہے کہ اگر اس کو آپ ہٹ کریں
کریں گے تو وہ واپس آپ کو آگے ہٹ کرے گا کہ تم کون ہوتی ہو مجھے ایسے کہنے والی. اور اکثر یہ ہوا ہے ینگ بچیاں اسپیشلی آپ دیکھیں مسجد میں ہوتی ہیں، یا اسپیشلی میں نے دیکھا تھا مدینہ میں مسجد نبوی میں، اگر کوئی ایک دم سے اٹھتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ یہ کیا کر رہی ہو تم، یہ دوپٹے ایسے کرو، بات ایسے نہیں کرو، ایک دم سے غصے سے کہتی ہے نا تو ڈر. ایک تو وہ بیچاری پہلے فار ایگزامپل پہلی دفعہ آئی ہیں، ایسے ہی ان کو پلان بنا تھا چلو جی ہم جا کے عمرہ کر کے آتے ہیں، اتنی ایکسائٹیڈ ہوتی ہیں جس کی کوئی حد نہیں. تو پھر وہ کیا کرتی ہے، وہ فوراً جو غصے میں جواب دیتی ہے نا کہ آپ کون ہوتی ہے مجھے کہنے والی، آپ اپنا آپ دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے میں کیا کر رہی ہوں. تو اس لیے بہت حکمت سے، کیونکہ آپ لوگ ایسے مقام پہ ہیں کہ ہمیں کہنا ہے نا، اور کہنے کا طریقہ جب آ جاتا ہے تو بہت خوبصورتی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ہماری بات بٹھا دیتے ہیں. پہلے دعا کریں اور پھر ان کے ساتھ بات کریں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں کر دیں گے. اس لیے کبھی کسی کو ایک دم سے جا کے ایسے نہیں کریں کہ وہ غلط، وہ کافر. تو چھوٹے جب وہ جاہل ہوتے ہیں بیسیکلی، وہ ان کے منہ سے ایسے ورڈز نکل آتے ہیں جو کہ نہیں کہنے چاہیے. اور بعض لوگ تو اتنا سختی کے ساتھ ایسی چیز کہتے ہیں، آپ کا مسلک کیا ہے پہلے آپ بتائیے، نہیں تو ہم نے پڑھنا ہی نہیں، چلو جی دوڑ جاؤ. تو ایسے ہوتا ہے، لیکن ہم نے کیونکہ پڑھا نہیں نہ ہوتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہماری ایک ایک جگہ پہ رہنمائی کی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اگر حاکم کے اجتہاد درست ہو تو وہ دگنا ثواب ہے، اور اگر اس میں خطا ہو تو ایک گنا ثواب ہے. تو اس لیے بڑی پیاری پیاری حدیث ہوتی ہیں، اس سے ایک دم سے تقویت بھی ملتی ہے اور ہمت بھی بڑھتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَٰكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں، اللہ اکبر، نہیں مانتے. تو آپ لوگ خوش قسمت ہیں، دیکھیں کہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا قلیل ما تشکرون، تھوڑے ہی ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اب دیکھیے آپ کی طرح آپ کے گھر میں دیکھ لیجئے، ارد گرد دیکھ لیں، اتنے لوگ ہیں پاکستان میں. تو اس وقت ہو سکتا ہے بہت سے لوگ سوئے ہوں، انڈیا میں 9:30 بجے ہوئے ہیں، ہمارے تو یہاں پہ دن ہے. لوگ بزی ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، ادھر ادھر ہیں، لیکن قرآن سے نہیں جڑے ہوئے. آپ لوگ الحمدللہ ثم الحمدللہ ایسے لوگ ہو جو قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہو. یہ چھوٹی نعمت نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا کرے کہ ہم زندگی کے آخری سانس تک قرآن سے جڑے رہیں. آمین ثم آمین. اب آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی، اللہ تو وہ ہے، رفع السماوات، جس نے بلند کیا آسمانوں کو، بغیر عمدن، بغیر ستونوں کے، ترونہا، کہ تم دیکھتے ہو جنہیں. اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ایک پہلی اگزامپل دے رہے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنی آنکھ سے زندگی میں، پوری زندگی میں ہمیشہ یہ دیکھا کہ چھت ہے، ایک تو اس کے ستون ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں تو چھت کو اس کو پکڑا ہوا ہے. تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کی جو بات کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم آسمان کو دیکھو کہ کس طرح سے بغیر چھت کے وہ کھڑا ہوا ہے. تو تم سوچتے نہیں ہو کہ یہ کس نے آخر بنایا ہے؟ کبھی ایسا ہوا کہ آج آسمان نظر ہی نہیں، آج چھت ہی کوئی نہیں ہے؟ کبھی ایسا ہوا کہ کوئی ٹکڑا لگا کہ یہ غائب ہے وہاں سے، آسمان میں ٹکڑا نہیں؟ کبھی ایسا ہوا کہ آسمان کا کوئی ٹکڑا گر کے تمہارے گھر کی چھت کے اوپر گر گیا ہو؟ نہیں ہوا نا. تو دیکھو تو صحیح کہ وہ کون خدا ہے، وہ کون ہے جس نے ان ساری چیزوں کو تھاما ہوا ہے. ہر چیز اپنی اپنی رفتار پہ چل رہی ہے، کس طرح سے صبح ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، سب چیزیں اپنی جگہ پہ کیسے قائم ہیں. کوئی نہ کوئی تو ہے جو اس کو تھامے ہوئے ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم استوى علی العرش، پھر وہ استوا ہوا، وہ بلند ہوا عرش پر. اب یہ جو آیا ہے نا ثم استوى علی العرش، اس کا کہتے ہیں یہ مشکل ترین آیات میں سے ہے اس کی تفسیر کرنا. اس کو ہم ویسے ہی چھوڑتے ہیں، ہم صرف یہ کہیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ وہ کیسے استوا ہیں، وہ کیسے بلند ہوئے تھے، ان کا عرش کیسا ہے کیسا نہیں ہے، ہم نہیں جانتے. اب دیکھیے کہ قرآن پاک میں بہت دفعہ ایسا آتا ہے کہ ہم آگے بھی پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پنڈلی کے بارے میں بات ہوگی. پھر یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ از واچنگ یو، دیکھ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، سنتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. ایک حدیث میں پڑھا کہ تم 1 قدم بڑھو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ 10 قدم بڑھتے ہیں. تو یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری سوچ میں، تو ہم انسان ہیں نا، اپنی سوچ کی طرح سوچتے ہیں. لیکن جہاں پہ ایسی کوئی بھی بات حدیث میں آتی ہے یا قرآن میں آتی ہے، ہمارا کیا ہونا چاہیے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہمیں نہیں پتا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا چلنا کیسا، ہمیں نہیں پتا اللہ کے ہاتھ کیسے، ہمیں نہیں پتا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سننا کیسا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اپنے عرش پر مستوی قائم ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ان ساری چیزوں کو کر رہے ہیں. یہ اللہ کی صفات جو ہے وہ ہماری صفات
کی طرح کی تو نہیں ہیں. لیکن اب یہ دیکھیے کہ ان ساری ایگزامپلس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایک ٹیسٹ وہ دینا چاہتے ہیں، ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ کیونکہ ہمارے پاس تو اتنی وسعت ہے نا، ہماری دیکھنے کی بھی وسعت اتنی سی، ہماری سننے کی بھی وسعت اتنی سی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی لیول پہ لا کے اب بات کرتے ہیں کہ دیکھو اگر تم دیکھتے ہو تو کیا ہوتا ہے، دیکھو تم کتنا دیکھو گے، یہاں سے وہاں تک دیکھ سکتے ہو، تم تو اپنے پیچھے بھی نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری کائنات میں ہر انسان کو، ہر جاندار کو، ہر پودا، درخت، پانی، ہوا، ہر چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی بڑائی بیان کرتے ہیں نا جب، تو پھر ایسے والی اگزامپلس دے کے بڑائی بیان کرتے ہیں، تو اس کو ہم پھر ایسے ہی رکھتے ہیں.